अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अल्लामा इकबाल की नज़्म आवाज़ ग़ैब को समझने की कोशिश करेंगे। ये नज़्म अरमुगान हिजाज़ से ली गई है और इसमें जो अल्लामा इकबाल का ख़ास मकसद था वो मुसलमानों को उनका खोया हुआ मकाम याद दिलाना है। वो मुसलमानों से मुखातिब हैं और उनको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, अल्लाह ताला रोज़ाना सुबह अपने अर्श बरी से, अपने अर्श से तुम्हें पुकारता है। वो क्या कहता है उसका पूरा नक्शा इस नज़्म में खींच रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला शेर है, आती है दमे सुबह सदा अर्श बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जोहर इदराक। दमे सुबह, सुबह के वक्त, सदा आवाज़, अर्श बरी आसमानों से ऊपर अल्लाह ताला का जो अर्श मौजूद है, इस अर्श बरी से मुराद वही अर्श है। जोहर इदराक, तहकीक करने की क़ुव्वत या तहकीक करने की आदत। तो अब यह मुसलमानों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि देखो, रोज़ाना सुबह अल्लाह ताला अर्श बरी से आवाज़ लगाता है और मुसलमानों तुम्हें मुखातिब करके कहता है कि ए मुसलमान, तेरी तहकीक और जुस्तजू की जो आदत थी या जो खूबी थी हर मामले में तहकीक करने की, वो कहाँ खो गई, किस तरह खो गई। तो आलम अक़वाम में पूरी कायनात पर तहकीक करता था और साइंसी उलूम का तू बानी था, लेकिन आज तेरी वो तहकीक की तमाम ताकतें ख़त्म हो चुकी हैं। तूने तहकीक का दरवाज़ा अपने ऊपर बंद कर लिया है। अगले शेर में फरमाते हैं, किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तर तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक। कुंद किसी चीज़ का जंग लग जाना या किसी तेज़ धार आले की धार का ख़त्म हो जाना। निश्तर वो आला होता है जो ज़ख्मों को काटता है या ज़ख्मों को चीरता है। आप देखते हैं ना, किसी ज़ख्म को जब एक सर्जन जो है, डॉक्टर जो है, वो उसको काट के उसे ख़त्म करता है, उसके अंदर से गंदा मवाद पस निकाल देता है और फिर उसके ऊपर पट्टी कर देता है, बैंडेज लगा देता है, और इस तरह से ये प्रोसेस कुछ दिनों तक चलता है और इस तरह से वो फोड़ा या ज़ख्म ख़त्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो उस निश्तर से मुराद यही है। तो निश्तर तहकीक यानी तहकीक करने का जो तेरा तेज़ धार आला था, वो किस तरह से जंग आलूद हो गया या उसकी धार कैसे ख़त्म हो गई। और सितारों के जिगर चाक से मुराद है सितारों के दिल चीरना। दूसरे लफ्ज़ों में इसको इस तरह समझ लीजिए कि सितारों पर तहकीक करना या सितारों की तरफ सफ़र करना, या आजकल जो आप देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने चाँद पर कदम रख लिया, हम ज़मीन पर ही बैठे मुतमईन हैं। तो इससे मुराद यही है कि देखो, दूसरी अक़वाम जो है वो सितारों की तरफ जा रही हैं और उन्हें अपने काबू में करने की कोशिश कर रही हैं, उनके जिगर चाक कर रही हैं। तो ए मुसलमान, तेरा ये जो
نشتر تحقیق ہے یہ کند یا زنگ آلود کیسے ہو گیا؟ تو کیوں اس معاملے میں آگے نہیں بڑھتا؟ تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک؟ ظاہر و باطن، ایک دیکھیے یہ ظاہری دنیا ہے جو ہمارے سامنے فزیکل ورلڈ نظر آتی ہے، اور ایک باطن کی دنیا ہے یعنی روحانی دنیا۔ خلافت اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا، یعنی وہ شخص یا وہ مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے ان دنیاوی اور روحانی امور کو چلانے کا اختیار دے دیا۔ سزاوار، حقدار۔ شعلہ، آگ کی تیزی۔ غلام، کسی کے کنٹرول میں ہونا، غلامی کی زندگی گزارنا، اور خس و خاشاک، سوکھی ہوئی گھاس یا جھاڑیاں۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اے مسلمان، تجھے اللہ تعالیٰ نے دونوں دنیاؤں میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کیا تھا، تجھے اس ظاہری دنیا پہ بھی حکمران بنایا تھا اور اس کے امور چلانے کا اختیار تجھے دیا تھا، اور تجھے باطنی دنیا، روحانی دنیا پہ بھی عبور اور اس پر حکومت کرنے کا حق دیا تھا، وہ معاملات بھی تیرے سپرد کیے تھے۔ مگر بجائے اس کے کہ تو ان امور پر حکمرانی کرتا، تو خود ہی اس دنیا کا غلام بن کر رہ گیا اور اس دنیا کے تابع زندگی گزارنے لگا۔ تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں کہ کسی آگ کے شعلے کو سوکھے ہوئے گھاس اور پتیاں بجھا دیں؟ نہیں ہوتا۔ تو پھر تیرے معاملے میں ایسا کیوں ہوا کہ دنیا کو تو اپنا محکوم بنانے کے بجائے تو دنیا کا محکوم یا غلام کیوں بنا؟ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، مہرو مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ مہر سورج کو کہتے ہیں، ماہ چاند کو کہتے ہیں، انجم ستارے کو کہتے ہیں۔ محکوم، کسی کی غلامی میں ہونا، اس کی حکومت کے ماتحت ہونا۔ لرزتے یا لرزنا، کپ کپانا۔ اور افلاک فلک کی جمع ہے، یعنی ساتوں آسمان۔ اب یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جو صدائے غیب آتی ہے، اللہ تعالیٰ جو تمہیں آواز لگاتا ہے، صدا دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مہرو مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، سورج چاند و ستارے تیرے محکوم کیوں نہیں ہے؟ تیری حکومت ان پہ کیوں نہیں چلتی؟ تو انہیں مسخر کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ان کے توانائیوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو ان سے آنے والی شعاؤں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اور کوئی زمانہ تھا کہ تیری نگاہوں سے آسمان کانپ جاتے تھے، آسمان لرز جاتے تھے۔ آپ دیکھیں، ہماری پرانی ہسٹری کو پڑھیں، جو ہمارے بزرگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، ان کو دیکھیں، ان کی زندگی کے حالات پڑھیں، حقیقتاً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نگاہوں سے آسمان لرز جاتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے وہ کمال پیدا ہو گیا تھا، وہ خوبی پیدا ہو گئی تھی کہ زمین و آسمان ان کی نگاہوں سے لرزتے تھے، ان کے تابع ہوتے تھے۔ بدر کی جنگ میں تو آپ نے دیکھ لیا تھا نا، جس پہ قرآن خود شاہد ہے کہ تیر تم نہیں چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے، قتل تم نہیں کر رہے تھے، ہم کر رہے تھے۔ ان 313 افراد کو دیکھیں نا ذرا، 1000 لوگوں کے سامنے یہ پیدل اشخاص، تلواریں ہیں نہیں ہیں، سواریاں ہیں نہیں ہیں، اور وہاں 1000 کا لشکر
تلواروں کی بھرمار، تیروں کی بھرمار، سواریوں کی بھرمار، اس کے باوجود ان 313 افراد نے کامیابی حاصل کی، تو وہ کیا تھا؟ یہ ان کی نگاہوں کا تو کمال تھا، ان کے اللہ تعالیٰ پر پکے یقین کا کمال تھا کہ ہوا بھی ان کے ساتھ تھی، ملائکہ بھی ان کے ساتھ تھے، موسم بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب آپ دیکھیں آج کے مسلمان کو، آج کا مسلمان تو خود اپنے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ کائنات کی کوئی اور شے کیا ہو سکتی ہے؟ اب تک ہے روا گرچہ لہو تیری رگوں میں، نے گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک۔ رواں کسی چیز کا جاری رہنا، لہو خون، رگوں میں وینس میں، نے نہیں گرمی افکار، فکر میں تیزی، شدت، جذبات کی شدت یا تفکر میں شدت کہ ایک انسان کسی چیز پہ غور و فکر کرے تو انتہائی گہرائی میں جا کر غور و فکر کرے، ڈوب جائے غور و فکر کرنے میں۔ اندیشہ ڈر، بے باک بے خوفی، یعنی وہ ڈر جس میں بے خوفی ہو۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ ڈر بھی ہو اور بے خوفی بھی ہو۔ آپ اب وہیں آ جائیے واپس جنگ بدر کی طرف۔ 313 افراد ہیں اور ان کے سامنے 1000 افراد ہیں، 1000 کا لشکر ہے، اسلحے سے لیس، تلواریں، تیریں، نیزے، بھالے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، سواریاں موجود ہیں پھرتی سے لڑنے کے لیے۔ یہاں 313 افراد، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو ظاہر ہے کہ انسان تو ہے نا، ایک دفعہ تو اس 1000 کے لشکر کو دیکھ کر دل میں ایک ڈر تو پیدا ہوا کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنا پڑے گا، اور دوسرے ہی لمحے وہ ڈر بے خوفی میں اور بے باکی میں تبدیل ہو گیا۔ کیوں؟ فوری طور پر اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آیا کہ جب اللہ کے رسول یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمیں ہدایات دینے کے لیے، اور اللہ اپنے رسول کی مدد کے لیے موجود ہے، تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اٹھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں، نتائج ہمارے حق میں ہوں گے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آواز غیب آتی ہے تو تجھے پکار کر کہتی ہے کہ تیری رگوں میں اگرچہ خون تو رواں ہے، تو زندہ تو ہے، چلتا پھرتا ہے، تیری رگوں میں خون بھی دوڑ رہا ہے، لیکن اب کیا بات ہو گئی ہے کہ تیری فکر میں گرمی نہیں رہی، تیرے جذبات میں شدت نہیں رہی، اور تیرے ڈر میں بے خوفی نہیں رہی۔ تو بے خوف کیوں نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے؟ تجھے کس بات کا کھٹکا، ڈر لگا رہتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا؟ روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگاہ پاک۔ آنکھ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آنکھ روشن تو ہوتی ہے، چیزوں کو تو دیکھ رہی ہوتی ہے، نظر تو سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ عام جو فزیکل آنکھ جو ہمارے چہرے پر لگی ہوئی ہے، وہ اس کی ایک رینج ہے، وہ اپنے سامنے والی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایک رینج میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس رینج سے باہر اگر کوئی چیز ہے تو یہ آنکھ نہیں دیکھ پائے گی، چاہے ادھر ہو، پیچھے ہو یا سامنے ہو۔ تو اس روشن آنکھ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ دور کی چیزوں کو یا باطنی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، جہاں بھی نہیں ہوتی، جہاں میں کیا ہو رہا ہے، کیا گہری سازشیں ہو رہی ہیں دین اسلام کے خلاف یا ہمارے خلاف، ہماری یہ آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آنکھ کے پردے میں جو نگاہ ہے وہ پاک نہیں ہے، پاکیزہ چیزوں کو دیکھنے کی عادی نہیں ہے، یہ نگاہ گناہوں سے آلودہ ہے، برائی اور بری چیزوں کو دیکھنے میں مصروف ہے۔ جب ان کاموں میں مصروف ہو گئی تو پھر اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں اسے کہاں سے نظر آئیں گی؟ یا وہ چیزیں جو اس کو نظر آنی چاہیے روحانیت کے ذریعے، وہ پھر اس کو نظر نہیں آئیں گی، اس کی روحانیت تو مر جائے گی، روحانی طاقت اس کی دب جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ روحانی طاقت آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ دل کی آنکھ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے برائی اور گناہ کر کے، یا برائی اور گناہ کو دیکھ کر، پھر یہ ظاہری آنکھ کھلی رہتی ہے، اس سے جو چاہے دیکھیں سامنے نظر آتا ہے، لیکن آپ باطن کو نہیں دیکھ سکتے، خفیہ چیزوں کو پھر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آخری شعر میں فرماتے ہیں باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، کہ اے مسلمان کوئی زمانہ تھا کہ تیرا ضمیر زندہ تھا، تیرا ضمیر آئینے کی طرح تھا، تجھے ہر وقت اچھائی اور برائی کو صاف دکھاتا تھا، اور تجھے تیرے ضمیر کے پاس وہ طاقت تھی کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کرتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ آئینے کے سامنے اگر بغیر منہ دھوئے کھڑے ہو جائیں، بال بکھرے ہوئے ہوں، تو آئینہ یہی بتائے گا کہ آپ کا حلیہ صحیح نہیں ہے، اور اگر آپ بالکل تیار ہو کے منہ ہاتھ دھو کے اور بال بالکل سیٹ کر کے کپڑے صحیح پہن کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آئینہ یہ بتائے گا کہ آپ تیار ہیں، بالکل صاف ستھرے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بال بنائے ہوئے آئینے میں نظر آئے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، یا آپ نے بال بکھیرے ہوئے ہیں لیکن آئینے میں نظر آئے کہ آپ کے بال بنے ہوئے ہیں۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان تیرا ضمیر تو آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا، برائی اور اچھائی میں فرق محسوس کرتا تھا، لیکن اب تجھے کیا ہو گیا؟ اس زمانے میں تو چاہے حکمران ہو، چاہے دینی رہنما ہو، یا پھر چاہے روحانی پیشوا ہو، تو ان کی سچائی کو دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ لیکن آج اس دور میں تیرے حکمران بھی جھوٹے، تیرے مذہبی پیشوائیت بھی جھوٹی، تیری روحانی پیشوائیت بھی جھوٹی، مگر تو ان کو پکڑ نہیں سکتا، تو ان سے بچ نہیں سکتا، تو ان کے جال میں گرفتار ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی پھنساتا ہے۔ تو تیری وہ آئینہ ضمیری ختم ہو گئی، تو ان تینوں کا مارا ہوا ہے، کشتہ مارا ہوا، تو کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، کہ تو ان تینوں کا مارا ہوا ہے، تینوں سے مار کھایا ہوا ہے، تیری آئینہ ضمیری باقی نہیں رہی، تو ان لوگوں کو پہچان نہیں سکتا، ان کے مکر و فریب کو پہچان نہیں سکتا۔ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و مہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے روا گرچہ لہو تیری رگوں میں، نے گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک، روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگاہ پاک، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ یہ تھی ایک مختصر نظم آواز غیب جو ارمغان حجاز سے لی گئی ہے، اور دراصل اس میں ہم مسلمانوں کو
ایک نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، اپنے اندر کی کھوئی ہوئی توانائیوں کو اجاگر کرو، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے کر آؤ، تاکہ تمہاری جو باطنی آنکھ ہے، روحانی آنکھ ہے، وہ کھلے، تمہیں اللہ تعالیٰ سے روحانی فیض حاصل ہو، اور اس کے ذریعے تم دوبارہ اس دنیا پر اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرو، خود اپنے اوپر بھی اور اس معاشرے پر بھی۔ ورنہ اگر تم اس طرح غفلت کی نیند سوتے رہو گے اور تم اپنی توانائیوں کو فضولیات میں ضائع کرو گے، تو اس سے تمہاری اپنی شخصیت بھی تباہ و برباد ہوگی اور تمہارا اپنا معاشرہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر اس معاشرے کو بچانا چاہتے ہو، اپنی شخصیت کو بچانا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو، تاکہ پھر سے تمہیں دنیا میں عروج ملے اور اس زوال اور پستی کی زندگی سے باہر نکلو۔ امید ہے آپ کو یہ نظم اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور احباب کے ساتھ اسے شیئر کیجیے، اور اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔